वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है जिसमें पीटीआई जो अरकान पार्लियामेंट है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ के जलसे के बाद से ये कहानी शुरू हुई। मैं सना मिर्ज़ा आपसे जानना चाहूँगा, अब जलसे के हवाले से अगर हम बात करें तो आमतौर पर यह कहता है कितने नंबर्स थे, कितने लोग थे। मेरा ये सवाल नहीं है कि कितने लोग आए कितने नहीं आए, लेकिन इस जलसे से पीटीआई ने क्या खोया क्या पाया, हुकूमत ने क्या खोया क्या पाया, और अब तक की सूरत हाल में जो कुछ है इसके सियासी असरात क्या देख रही हैं आप? देखिए, इसमें से कुछ हिस्सा तो मैंने पहले सवाल के जवाब में भी इलॉबरेट करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पर्सपेक्टिव में अगर हम पहले बात कर लें तो ये तो वाज़ेह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये डू एंड डाई सिचुएशन थी। तकरीबन 1 साल से उनकी कोई पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं हो सकी थी। अगर आप 8 फरवरी के इंतखाबात का हवाला दें तो उसमें बहुत कुछ चाहने के बावजूद भी पीटीआई को बहुत लिमिटाइज कर दिया गया था। वो कहीं पार्टी मीटिंग्स नहीं कर सकते थे, कहीं कॉर्नर मीटिंग्स नहीं हो सकती थी, कहीं जलसा जुलूस नहीं कर सकते थे। उनकी कैंपेनिंग को जितना सप्रेस किया जा सकता था हुआ, और जिस तरीके से उन्होंने कैंपेनिंग की वो भी अपने आप में एक मजाक था कि उनके साथ पार्टी कारकुनान सड़कों पर नहीं निकल सकते थे। उनकी एक बहुत बड़ी नंबर ऑफ लीडरशिप जो थी वो जेलों में कैद थी। तो उन मसाइल को मद्देनजर रखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बड़ी पॉलिटिकल गैदरिंग थी। अब 22 अगस्त की अगर बात करें तो उनकी तरफ से एक दिन जरूर तरतीब दिया गया था इससे पहले भी सोशल गैदरिंग करने का, लेकिन वो भी एक बुरे तरीके से नाकाम होने की अपनी आप में एक मिसाल है। क्योंकि जिस तरह उनको लास्ट मोमेंट के ऊपर उनकी चीजें तब्दील कर दी गई, उनके एनओसी मनसूख कर दिए गए। और ये सही आपकी बात की एक पैनलिस्ट ने कि जी बाकी पॉलिटिकल पार्टी या मजहबी जमातें उनको भरपूर इजाजत है इस्लामाबाद में कहीं भी आ जाएं, बैठ जाएं, एहतजाज करें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इदारे हो, चाहे वो कोई रेड जोन का एरिया हो। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अगर एक बड़ा क्रॉस लगा हुआ है तो इसका मतलब है वो क्रॉस हर किस्म की और हर चीज में है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इनिशिएटिव लेना तो था, लेकिन उनको ये पता था कि या तो ये सक्सेसफुल होगा या नाकाम होगा। अगर नाकाम होगा तो हुकूमत के पास एक और कार्ड आ जाएगा खेलने के लिए, और अगर खुदा ना खास्ता ये कामयाब हो गया तो फिर उनके बुरे दिन मजीद बढ़ जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि ऐसा ही होता हुआ नजर आया है। बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम इशूज के बावजूद भी एक बेहतर जलसा करने में कामयाब हुई, और जो स्ट्रेंथ जो नंबर एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे बेहतर नंबर इस जलसे और इस जलसे की गैदरिंग के इर्द गिर्द इकट्ठा हुआ। लेकिन अब ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आते हैं हुकूमत की तरफ। हुकूमत की एक्सपेक्टेशंस ये नहीं थी। जिस तरीके से 29 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया गया था रावलपिंडी इस्लामाबाद के, ये सिर्फ एक मिसाल है। इसके अलावा भी कई और मसाइल खोले गए थे। और मेरा ख्याल है कि अगर अब ये सिचुएशन भी बड़ी मुश्किल अब होती हुई नजर आ रही है। अगर ये लाहौर के जलसे तक चले जाते तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि ये वहां पर कोई पॉलिटिकल गैदरिंग या जलसा कर सकते हैं, क्योंकि लाहौर और पंजाब में अभी भी मुस्लिम लीग नून का होल्ड है। लेकिन इस बात को भी हुकूमत की तरफ से डाइजेस्ट नहीं किया गया। लेकिन मेरी अदना राय यही है, और मेरा सवाल भी इदारों से और हुकूमतों से यही है कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम में आपने रहना है तो सियासी जमातों को भी जलसे जुलूस की इजाजत होनी चाहिए। एक अपोजिशन की जमात की हैसियत से आपको खुले दिल के साथ उनकी पॉलिटिकल गैदरिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए था। जिस तरह आपने उनको इस्लामाबाद से निकाल के बाहर फेंक दिया और एक कोने में मवेशी मंडी में कैद कर दिया और कहा कि वहां पर जलसा करें, तो ठीक है आप उनको एक पॉलिटिकल एक्टिविटी करने दे सकते थे। इससे हुकूमत का दिल बड़ा होता, ऑपोजिशन का दिल हरगिज बड़ा नहीं होता। लेकिन क्योंकि नून लीग की एक हिस्ट्री मौजूद है कि चाहे 90s की सियासत हो उसमें पीपल्स पार्टी का रगड़ा लगाते रहे, उसके बाद की जितनी भी हुकूमतें इनके दौर की रही हैं इसमें किसी ना किसी सियासी जमात को टारगेट जरूर किया जाता है, और इस मर्तबा भी नून लीग की तरफ से वही गलती की जा रही है। इसमें सिर्फ मैं आखिरी पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि आप बड़े दिलचस्प अंदाज में देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी और जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं वो खामोशी से एक साइड पर खड़ी नजर आती है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर आज ये बुरा वक्त पीटीआई फेस कर रही है तो कल को हमारा नंबर भी आ सकता है। लेकिन बात यह है कि होश के नाखून क्यों नहीं लिए जा रहे हैं। अगर अपोजिशन को आपने इस हुकूमत को चलाना है तो अपोजिशन को भी अपोजिशन की जगह पर बैठे रहना देना चाहिए। लेकिन ना तो ये ख्याल इस वक्त हुकूमत की तरफ से उनको कोई सेन वॉइस की सूरत में एडवाइजर्स दे रहे हैं, और ना ही ये सियासतदान दे रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इसका कहीं ना कहीं बैड रिजल्ट और एंड रिजल्ट होता हुआ जरूर नजर आएगा। देर से सही, लेकिन इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो असद कैसर साहब ने इंकशाफ किया है, उन्होंने कहा है कि उनके कारकुनान को डराया धमकाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि आईनी तरामीम के हवाले से उनसे हिमायत मांगी जा रही है। आप क्या समझती हैं कि क्या ये जो इस वक्त जो प्रैक्टिस हो रही है इसका लिंक है उस आईनी तरमीम? क्योंकि ये इतलात भी सामने है कि सिर्फ 3 वोट जो है वो दरकार है इस वक्त हुकूमत को, जो अदलिया के हवाले से तरमीम करना चाह रहे हैं।
دیکھیں اس میں شاید آپ کے باقی پینلز بھی بہتر رہنمائی کر سکیں. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے پچھلے کوئی 1 مہینے کے قریب سے حکومت کی طرف سے نمبر گیم کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا 2-3 ہفتے پہلے ایک جوائنٹ سیشن بلانے کی کوشش کی گئی تھی اور بڑی ارجنسی میں یہ پارلیمنٹ کا سیشن کال آؤٹ کیا گیا تھا, لیکن جب نمبر پورا نہیں ہوا تو اس چیز کو جواز بنا کے کچھ مختلف بلز لا کے اس چیز کو پوسٹ پون کرنے کی کوشش کی گئی. پھر پرائیویٹ ممبر ڈے کے اوپر یہ بل لے آیا گیا, پھر اس کے بعد حکومت کو یہ بل واپس لینا پڑا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس جس دن جس لمحے جس منٹ نمبر گیم پورا ہو گیا اسی دن یہ بل جو ہے وہ ٹیبل کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو دیگر ریٹ بیٹ کے چھوٹے موٹے بلز ہیں وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس سپیڈ کے ساتھ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپروو ہو رہے ہیں. ہمیں یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ 16 ماہ کی گورنمنٹ کے جو کچھ آخری دن تھے اس میں میرا خیال ہے کہ 1 ہفتے کے دوران کوئی 50 کے قریب بل اپروو کیے گئے تھے. تو یہ جو سپیڈ ہے اس حکومت کی, اس کا اندازہ تو ہمیں ماضی کی جو دور رہے ہیں اس سے بھی بخوبی ہوتا ہے. لیکن اس وقت حکومت کے پاس جو مائنر نمبر گیم ہے وہ پورا نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ پورا ہو جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس میں پاکستان تحریک انصاف یا اسد کیسر صاحب کے سٹیٹمنٹ امپورٹنٹ ہے یا پھر وہ جے یو آئی جو خاموش ہے اس وقت اور بظاہر اس نے اپنی طرف سے نیم رضامندی ظاہر کر دی ہے, وہ جماعت بھی اپنا کارڈ پلے کر سکتی ہے. کیونکہ ہمیں صرف پاکستان تحریک انصاف پہ تکیہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو دیگر جماعتیں ہیں جو اس وقت نہ اپوزیشن میں کھڑی نظر آ رہی ہیں اور نہ ہی حکومت کی طرف کھڑی نظر آ رہی ہیں, ان جماعتوں کا بھی اس کے اندر بڑا اپنے جو ہے وہ ایک کردار ہوگا. اور میرا خیال یہ ہے کہ فائنل پوزیشن میں وہ جماعتیں زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان تحریک انصاف. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کے وہ کینڈیڈیٹس جو ابھی تک پی ٹی آئی کے بینر تلے نہیں آ سکے ہیں لیجسلیشن کی وجہ سے بھی, اور جس طرح الیکشن کمیشن نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا, تو آئی تھنک وہ لوگ بھی رول پلے کر سکتے ہیں. بٹ پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑنا بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے, مشکل ہوگا اس طرح کے اقدامات کر کے. ذرا مولانا صاحب کا تو خیر رول نظر آ رہا ہے, میرے خیال میں ان کی رضامندی بھی اس پہ یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہے. میں حماد حسن صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں, تقریباً ظاہر ہے مختلف فیگرز جلسے کا دیا جا رہا ہے, 12 سے 13 ہزار انہوں نے کہا جی لوگ ہیں, خود پی ٹی آئی جو ہے وہ مختلف دعویٰ کر رہی ہے. اچھا, نمبرز کے ساتھ ساتھ یہ بڑا اہم ہے کہ جو جلسے سے جو ایپیسوڈ شروع ہوا وہ ابھی جاری ہے, ابھی اس کا خاتمہ نہیں ہوا. جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں ابھی بھی گرفتاریاں بھی اسی کے رد عمل میں سامنے آ رہی ہیں اور اسی کا ایک حصہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر وہ پی ٹی آئی عوام کو باہر نہیں لا سکتی تھی یا نمبرز کم تھے, جو اخراجات کیے گئے, جس طرح سے پورے اسلام آباد کو 400 کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا, کیا اس کی ضرورت تھی حکومت کو؟ اور جو کچھ اب حکومت کر رہی ہے اس کی ضرورت ہے, اس کا کوئی فائدہ حاصل کر پائے گی؟ اعتزاز میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا جی, لیکن اس وقت میں بات جو کر رہا تھا اس کے بعد پینلسٹ میں سے کوئی بات کر رہا تھا, مجھے صحیح طرح سے سمجھ نہیں آئی, لیکن وہ میرے ٹویٹ کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی تھی. تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا یہ حکومت کر رہی ہے یہ سب کچھ یا کوئی اور کر رہا ہے. اگر انہوں نے جی حماد حسن صاحب میں بات کر رہا تھا, آپ کے بشارت میں بات کر رہا تھا آپ کے ٹویٹ کے حوالے سے. جی 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 اچھا میں بشارت صاحب میں یہ اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ شہباز شریف کے پاس اختیار کیا ہے, وہ اپنا وزیر داخلہ تک نہیں لگا سکتا. وہ میں یہی بات کر رہا تھا اور یہی کہہ رہا تھا میں. اچھا مجھے مکمل کرنے دے. اچھا جب وہ اپنا وزیر داخلہ نہیں لگا سکتا, اپنا وزیر خزانہ نہیں لگا سکتا, شدید ترین ناکامیوں اور شرمندگیوں کے باوجود وہ بی سی سی پی کا چیئرمین تبدیل نہیں کر سکتا, تو کیا اس کے پاس اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ پاکستان کے ایک مقبول ترین جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن کرے؟ یار پہلے تو ہمیں حقائق کا ادراک کرنا چاہیے کہ یہ شہباز شریف حکومت نہ کر رہی ہے اور نہ ان کی یہ کیپیسٹی اور نہ ان کے پاس یہ طاقت موجود ہے. جو کر رہے ہیں تو وہ کیوں کر رہے ہیں, پہلے تو اس حقائق کا ادراک کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کم از کم ایک حوالے سے شدید ناکامی سے دوچار ہے کہ ان کے ہاں دوراندیشی اور دانائی کی بہت کمی ہے, ورنہ وہ یقیناً وہ بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہیں. لیکن ایسی ہی مشکل صورتحال سے کیا دوسری جماعتیں دوچار نہیں ہوئی تھی؟ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی اور جنرل ضیاء کا خوفناک مارشاء اللہ مسلط تھا ملک پر, لیکن وہی بے نظیر بھٹو تمام جماعتوں کو نوابزادہ نصر اللہ سے لے کر ولی خان تک تمام کو ساتھ ملا کر ایم آر ڈی تشکیل دے گئی اور جنرل ضیاء کو بہت حد تک پسپا بھی کر گئی تھی. 1983 میں ایم آر ڈی کی تحریک نے جنرل ضیاء کو بہت حد تک پیچھے دھکیل دیا تھا.
پھر یہی نواز شریف کے ساتھ بھی یہی صورتحال درپیش تھی جو اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن وہ جیل میں تھے اور اس کی بیوی باہر نکلی اور اس نے ARD تشکیل دی اور اس میں تمام تگڑی اور مضبوط سیاسی اور جمہوری قوتوں کو لے کر آئی اور مشرف کا مقابلہ کیا۔ دیکھیں پی ٹی آئی اس حوالے سے ناکامی سے دوچار کیوں ہے، وہ کیوں مولانا فضل الرحمان کو بھی نہیں سنبھال سکے، وہ کیوں نواز شریف کے ساتھ بات کو آگے نہیں بڑھا سکے، وہ کیوں پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات طے کرنے میں ناکام ہوئے۔ دیکھیں پہلے تو انہیں حقائق کا ادراک کرنا چاہیے، پھر سیاسی اور جمہوری قوتوں کو ساتھ میں لانا چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب کل آئے اور گالم گلوچ کی تانے دیے اور پتہ نہیں کیا کیا کہا، تو جب یہ رویہ ہو تو پھر سیاسی محاذ پر آپ کے ہاتھ کیا آئے گا؟ اسی لیے تو سیاسی جماعت آپ سے دور بھاگ رہی ہے۔ لیکن حماد حسن صاحب کیا سوال لے لیجئے گا، کیا اگر حکومت یا شہباز حکومت یا وزیراعظم یا شہباز بے بس ہیں، بے اختیار ہیں، اور جو کچھ یہ ہو رہا ہے، کیا اس بے اختیاری کے باعث ان کو بری الذمہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ کتن بری الذمہ نہیں قرار دیا جا سکتا اگر ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی جمہوری جماعت کو ان کا حق دلائے، ان کے کارکنان کو رہا کرائے، ان کو انصاف کی فراہمی ممکن بنائے۔ اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو انہیں کوئی حق نہ حاصل نہیں کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بن کر رہے۔ وزیر اعظم بن کر رہنا ہے تو اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنا ہے، پارلیمنٹ کو بالادست بنانا ہے، پارلیمنٹ کے ہاتھ میں فیصلے دینے ہیں اور انہی فیصلوں کی بنیاد پر ملک اور سیاسی اور جمہوری نظام کو آگے چلانا ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ فیصلے کوئی اور کرتا ہے، کابینہ کے لوگ کوئی اور لاتا ہے، اور جو کل ان کے ساتھ ہو رہا تھا وہ آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ کل عمران خان کے حمایتی جو تھے وہ نواز شریف کے خلاف تالیاں بجا رہے تھے، اور آج نواز شریف کے لوگ عمران خان کے خلاف تالیاں بجا رہے ہیں۔ بالکل یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ جی بشارت عالم صاحب یہ بتائیے گا، اس ساری صورتحال کی ذمہ داری ظاہر حکومت پہ تو ہے، جیسے ابھی سوال ہوا کہ شہباز حکومت کو بری الذمہ نہیں قرار دیا جا سکتا، یا مقتدر حلقے اگر اس کے پیچھے ہیں، ظاہر ہے ان کے حوالے سے بھی بات ہم کر رہے ہیں، لیکن اس میں خود جس سیاسی دانش مندی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا جو اپنا کردار ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کو ڈائیلاگ کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے تھا، کیا خود بھی وہ اپنے ان حالات کے ذمہ دار ہیں کہ نہیں؟ ایک تو میں ثنا مرزا کی ایک بات کا جواب پہلے میں دے لوں۔ انہوں نے بات کی تھی کہ آپ نے سوال ان سے کیا تھا کہ وہ آئینی امینڈمنٹ کے حوالے سے تو ان کے پاس 220 ممبر ہیں، باقی 4 چاہیے، اور جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ آیا نا اس میں کیٹیگوری طور پر یہ لکھا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف، ان میں سے کوئی بھی کینڈیڈیٹ، کوئی بھی امیدوار جو ہے نا وہ اگر ان کے ساتھ جا کر ملتا ہے نا تو وہ 63A اس پر لگے گی، وہ کسی صورت میں جا کر نہیں ملے گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ جیت کر آئے نا وہ آگ اور خون کا دریا عبور کر کے آئے، ان کو توڑنا بڑا مشکل ہے۔ یہ بات ثنا مرزا نے درست کی ہے، لیکن جو انہوں نے کہا نا کہ وہ نمبر گیم، ان کے پاس نمبر گیم نہیں ہے، بالکل بھی ان کے پاس نمبر گیم نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم آزاد امیدوار کو ادھر سے لائیں گے یا ادھر سے لائیں گے، ان پر 63A لگے گی۔ اور آج سپریم کورٹ میں اس حوالے سے آج وہاں پر جو ہے نیا عدالتی سال شروع ہوا تو وہاں پر میری کچھ ججز سے ملاقات بھی ہوئی اور کچھ اپنے دوسرے رائے سے بھی، تو یہ بڑا مشکل کام ہے جس کی طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ لائیں گے، ایسی بات نہیں۔ اور دوسرا میں آپ کی طرف، آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، جس دانش مندی کی بات آپ کرتے ہیں یہ بات درست ہے۔ حماد حسن صاحب نے کہا مکالمے کی طرف جانا چاہیے، یہ نہیں کہ مکالمے کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ بنیادی جو مسائل ہوتے ہیں یا جو دنیا میں جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کا حل بالآخر مکالمہ کی صورت میں نکلتا ہے، مکالمے کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن آپ مکالمے کی طرف کس طرح جائیں گے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں انہیں کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے میز پر مذاکرات کریں، مکالمہ کریں، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، جو MNA آپ انہیں گرفتار کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں انہیں گرفتار کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے جتنے بھی ریلیٹڈ ان کے PTI کے کارکن ہیں ان کے کاروبار تباہ کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں مکالمہ کس طرح ہوگا؟ مکالمہ تو اس صورت میں ہوتا ہے جب ملک میں امن و امان ہو، ایک میز پر بیٹھا جائے۔ محمود اچکزئی مکالمے کی بات کرتے ہیں، وہ درست بات کرتے ہیں، مکالمے کی طرف جانا چاہیے، لیکن یہ سارا اس وقت ہوتا ہے جب ملک میں استحکام ہو،
آپ کا سیاست میں استحکام ہے. آج اس طرح پارلیمنٹ کے اندر سے آپ نے لوگوں کو اٹھایا, دنیا بھر کی ڈیموکریٹک کنٹری اٹھا کر دیکھ لیں, ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. مجھے یہ بتائیں نقی صاحب, احتجاج دنیا بھر میں ہوتا ہے, ہمارا آئین بھی کہتا ہے, ہمارا آئین بھی احتجاج کا حق دیتا ہے, پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے. انہوں نے کل یہ ان کا جلسہ تھا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پورے اسلام اور پنڈی کو بند کر دیا, کنٹینر لگا دیے, کوئی ایک سڑکیں تو دور کی بات, کوئی گلی بھی نہیں کھلی چھوڑی کہ کوئی بندہ باہر نکلے وہاں سے. میں کل ایک جگہ ٹریول کر رہا تھا, آپ یقین کریں کہ وہ ایمبولینس وہاں پھنسی ہوئی تھی, اور اس کے جو اندر جو مریض تھا وہ تڑپ رہا تھا, اور وہ جو اس کے لواحقین تھے وہ ان کو گالیاں نکال رہے تھے, ان کی تو یہ حالت تھی, اور یہ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ آیا ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. ایسی صورت میں نہیں ہوتا. پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ نہیں ہے کہ دانشمندانہ لیڈر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے دانشمندانہ لیڈر؟ سلمان اکرم راجہ نہیں ہے ان کے پاس, بیسر گوئر نہیں ہے ان کے پاس, آپ انہیں اٹھا کر جیلوں میں بند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آئے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. ایسا نہیں ہوتا سر. صحیح ہے. اب یعنی یہ جو حکومت کے اقدامات کر رہے ہیں یہ خود مذاکرات میں باعث بن رہے ہیں, یہ مذاکرات نہیں کرتے. اس رویے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف بھی ڈائلاگ کی طرف نہیں آتی, اور یہ ایک بڑی وجہ ہے جو اس وقت تصادم کی طرف لے کے جا رہی ہے. اس میں مزید بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر موضوعات کا بھی ذکر کریں گے. بریک کے بعد ساتھ رہیے گا.